नाजरीन, इनर न्यूज एंड व्यूज में खुश आमदीद। नाजरीन, हम सब जानते हैं कि लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाके आजकल सियाह धुंध की लपेट में हैं। इस सियाह धुंध को अंग्रेजी में स्मोक कहा जाता है, जो दो अल्फाज स्मोक और फोक को जोड़कर बनाया गया है। ये स्मोक सर्दियों के मौसम में बनती है और इसकी बड़ी वजह पेट्रोल और कोयले के जलने से पैदा होने वाले बहुत ही बारीक ज़र्रात होते हैं, जो कि सर्दियों के मौसम में धुंध में मौजूद पानी के ज़र्रात में मिक्स हो जाते हैं और धुंध को मज़ीद भारी कर देते हैं, और इस तरह बनी ये स्मोक ज़ाइल नहीं हो पाती। नाज़रीन, अगर आप थोड़ा तारीख में जाएं तो हम देखते हैं कि दिसंबर 1952 के पहले हफ्ते के दौरान इसी किस्म की स्मोक के बाइस बरतानिया में कमोबेश 12,000 अफराद सांस की तकलीफ पैदा हो जाने की वजह से लुक़मा अजल बन गए थे, और इसके साथ 2 लाख से ज़ायद अफराद बुरी तरह इस स्मोक से मुतासिर हुए थे। ये वाक़या लंदन में पेश आया था और इसकी वजह वहाँ सर्दियों में जलाया जाने वाला कोयला था। इस हादसे के बाद वहाँ की हुकूमत ने ना सिर्फ क्लीन एयर का कानून पास किया, बल्कि लोगों को कोयले के इस्तेमाल से रोकने और इसके साथ साथ मुतबादिल तवानाई के ज़राए इस्तेमाल करने के लिए कई एक तरगीबात और बहुत से इक़दामात किए। नाज़रीन, आज जब हम लाहौर और इससे मुल्हिका दीगर शहरों में एक जानलेवा मुश्किल में गिरफ्तार हैं, उसके लिए बहुत से फौरी और दूररस इक़दामात की ज़रूरत है। हुकूमत को तो इसमें मैं समझता हूँ सख्त इक़दामात उठाना होंगे, लेकिन इसके साथ साथ बहैसियत शहरी हम पर भी कुछ फ़राइज़ आयद होते हैं। हमारा ये एक अजीब रवैया बन चुका है कि हम हुकूक की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन जहाँ हमारे एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से कुछ फ़राइज़ भी हैं, ना उन पर हम अमल करते हैं, बल्कि उसके बरअक्स हमारा रवैया इस खराबी में मज़ीद बिगाड़ का सबब बनता है। हमें इस पर भी गौर करना चाहिए, और जहाँ तक ये सवाल है कि माहौलियाती आलूदगी से कैसे निपटा जाए, इसमें माहौलियाती आलूदगी से आगाही सबसे पहला कदम है, जिसके लिए हमने इसके एक्सपर्ट और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस इस्लामाबाद में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की तालिबात जो माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक आगाही देने के लिए एज वॉलंटियर भी काम कर रही हैं, उनसे बात की है। तो आए देखें ये एक्सपर्ट और स्टूडेंट्स इस सिलसिले में क्या राय रखती हैं। तो हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं इनर न्यूज़ एंड व्यूज़, और मेरा नाम है शकील हैदर सैयद। हमने उनसे ये सवाल किया कि पाकिस्तान में लोगों को माहौलियाती आलूदगी के बारे में आगाही क्यों नहीं है, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा, I'm doing environmental engineering from NUST, Pakistan. I'm also serving as Chief Communication Officer at Ductus Exemplo, and I am also managing the external relations of SDG Hub of NUST. So, climate change is now a reality, and we are facing its consequences nowadays. Pakistan bhi is the 7th most affected city by climate change, and we are getting to face more problems each day because of it. पाकिस्तान में लोग अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, बिकॉज ऑलरेडी वी आर सराउंडेड बाय सो मेनी प्रॉब्लम्स, जैसे टेररिज्म है और पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, करप्शन है, कि हम क्लाइमेट चेंज को एक रियलिटी की तरह ले ही नहीं पा रहे. लेकिन आवर एम इज़ टू एक्चुअली एक्नॉलेज द फैक्ट कि क्लाइमेट चेंज इज़ रियल और हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ द हॉट टॉपिक इज़ कि लाहौर में स्मोक का लेवल इतना बढ़ गया है कि इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट polluted city in the world. एंड इसके अलावा वाटर क्राइसिस, वाटर स्कार्सिटी का इशूज़ इस्लामाबाद और कराची में काफ़ी अरसे से चल रहा है, विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज. इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एंड द फ्लड कंडीशंस आर फेस्ड बाय द पीपल ओवर देयर, और इस सब दे आर ऑल कनेक्टेड टू क्लाइमेट चेंज.
بٹ ہمیں اب ٹائم آ گیا کہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ ناؤ, بیکاز پہلے والے لوگوں نے اس کو ایز اے ریالٹی کنسیڈر نہیں کیا تھا, اینڈ دے ور انٹو دا ڈبیٹ کہ یہ ریئل ہے کہ نہیں ہے, اینڈ دے ڈڈ ناٹ پے اٹینشن ٹو دس ایشو. لیکن اب ہمیں اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑ رہے ہیں, سو وی ہیو ٹو فیس دس ریالٹی, بیکاز ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ایز انوائرمنٹل انجینئرز وی مینلی ایم کہ ہم وہ جو پریویلنگ انوائرمنٹل ایشوز ہے اس کے لیے سولوشنس کریٹ کریں, بٹ ون آف دا میجر پارٹ آف آر سولوشنز از کہ ہم اس میں لوگوں کو اویئر بھی کریں کہ وہ کلائمیٹ چینج کو ایکسیپٹ کریں اور اس ڈبیٹ سے نکل آئیں کہ اب کلائمیٹ چینج ریئل ہے یا نہیں ہے, بیکاز جو حالات اب ہو رہے ہیں اٹ از ریئل اینڈ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. So thank you very much. That's all from my side. Assalamualaikum. I am Herman Nasir, a youth climate change activist and a student of environmental engineering from National University of Science and Technology, NUST. I am here today as the CEO of Doctors Exemplo, which is an organization that works for environmental advocacy and climate change awareness. ہم ڈفرینٹ اسکولس میں جاتے ہیں, ہم ڈفرینٹ کالجز میں جاتے ہیں اور ہم بچوں کے اویئر کرتے ہیں کہ آخر کلائمیٹ چینج ہے کیا اینڈ اس سے آگے آنے والے فیوچر میں کیا افیکٹ ہوگا. ٹاکنگ اباؤٹ وٹ آئی ڈو اینڈ ہاؤ آئی ایم پلئنگ مائی پارٹ فار کلائمیٹ ایکشن. ایز اے یوتھ کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ آئی ہیو بن ورکنگ ود این آرگنائزیشن فار 2 years ناؤ, جس کے ساتھ میں ڈفرینٹ ویبینارس کرتی ہوں, سیمینارس کرتی ہوں. آئی گو ٹو دیز کانفرنسز جو ہو رہی ہوتی ہے, لائک آئی پارٹیسپیٹیڈ, آئی ریپرزینٹیڈ نسٹ ان COP26 دس ایئر اینڈ وی ٹاک اباؤٹ دا ایشو. کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ جب کوئی پرابلم آتا ہے تو یو شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ مسئلہ ہے کیا. تو جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو پاکستان از ون آف دی موسٹ افیکٹو کنٹریز فرام کلائمیٹ چینج, لیکن ایشو یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اس بارے میں علم ہی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کراچی میں جو سیلاب آتے ہیں ہر سال, آپ دیکھتے ہیں کہ E11 کے جو بھی واقعہ ہوا تھا, یہ سب کلائمیٹ چینج کے افیکٹس ہیں, یہ سب کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ ہے. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو یہ سمجھ ہی نہیں کہ دس از بیکاز آف کلائمیٹ چینج. سو وین وی سے دیٹ گورنمنٹ از پلینگ اٹس پارٹ, انہوں نے پلاسٹک بیگس کو بین کر دیا, بٹ اس سے چینج کیوں نہیں آ پا رہا, یا پلاسٹک بیگس واپس کیوں آ جاتے ہیں مارکیٹ میں؟ دا ریزن از کہ آپ ایک دن آئیں گے اور آپ کہیں گے کہ پلاسٹک بین کر دیں, اٹ وڈ ہیلپ ان کلائمیٹ ایکشن. نہیں, آپ کے لوگوں کو نہیں پتا. لوگ کہیں گے کہ کیوں بین ہوئے, دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس. ہر بندہ اتنا پریویلیج نہیں ہے, ہر بندے میں اتنی ایجوکیشن ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ ہاؤ بیننگ پلاسٹک از گوئنگ ٹو ہیلپ ان کلائمیٹ ایکشن. اس لیے اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ پہلے لوگوں کو اویئر کریں. گورنمنٹ کو چاہیے, باقی لوگوں کو بھی چاہیے, سائنٹسٹ ہو, انوائرمنٹلسٹ ہو, لوگوں کو اویئر کریں کہ بین کرنے سے, پلاسٹک بیگس نہ یوز کرنے سے, ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ دیم ان دیئر لائفس, اینڈ دیٹ از ہاؤ یو برنگ اے چینج, دیٹ از ہاؤ یو انفورس لاز. یونیورسٹی میں آئی ایم ورکنگ ایز دی SDG کوآرڈینیٹر selected by the SDG student program from SDSN youth. جب میں یونیورسٹی کے بچوں کو جا کے بتاتی ہوں کلائمیٹ چینج کے بارے میں, یا SDG 13 کے بارے میں, یا جو میرا جنرل پرسپیکٹیو ہے لوگوں سے بات کر کے, وہ یہ ہے کہ یا دا یوتھ دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, بٹ ان کو سمجھ نہیں کہ وہ کیسے چینج کو لے کر آئیں, وہ کیسے اسٹارٹ کریں, وہ کیسے اپنا فیوچر بچائیں. اور جب میں گورنمنٹ سائڈ کو دیکھتی ہوں, یا میں دیکھتی ہوں کہ جو لوگ ہم سے بڑی ایج کے, دے آر ناٹ دیٹ اویئر. دا گورنمنٹ از پلئنگ اٹس پارٹ. وہ بلین سونامی ٹری ہو یا کوئی بھی ایسا پروجیکٹ ہو, دے آر پلئنگ دیئر پارٹ, بٹ دا ایشو از دیٹ جتنا وہ پارٹ ہم سب مل کے پلے کریں, دیٹ از ناٹ انف. ہمیں مل کر کلائمیٹ چینج کے لیے کچھ کرنا ہے. تو میرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ہاں, لوگوں میں اب یہ شعور آ رہا ہے کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے, بٹ اسٹل مور دین 50%, اینڈ آئی وڈ سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی بھی پاکستان میں کلائمیٹ چینج کا ورڈ کا مطلب نہیں آتا ہوگا, جنہوں نے کلائمیٹ چینج کا ورڈ کبھی سنا نہیں ہوگا. تو دیٹ is a reason why I focus on awareness, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا کسی بھی پرابلم کا سلوشن جو ہے اس کا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں اویئر کریں. and that is why I'm working for this, and that is how I am contributing for SDG 13, that is climate action. Thank you very much. ہم نے ان سے یہ جاننے کی بھی کوشش کی کہ حکومت اور عوام اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں. جی, ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اب جیسے اس کا ایک جو آج کل ہے مسئلہ وہ اسموگ کا ہوا ہے, یعنی کہ اسموک والی فاگ جو ہوتی ہے, یہ گرمیوں سردیوں کے موسم میں
پنجاب کے علاقوں میں بہت سالوں سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے، لیکن اس کو حل کرنے کے لیے نہ تو حکومت کوئی بہت زیادہ اقدامات اٹھاتی ہے، نہ ہم لوگ خود ان چیزوں کے اوپر کوئی اپنے اقدامات لیتے ہیں. یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کے اوپر حکومت کو بھی کچھ اقدامات لینے ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو خود ایز اے شہری بھی بہت ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں. اب اسموگ زیادہ تر جو بنتی ہے وہ گیس کے جلنے سے، پیٹرول کے جلنے سے، یا جو کسان جو بھوسا وغیرہ جب جلاتے ہیں، جب فصلیں کٹ جاتی ہیں، جو پیچھے رہ جاتا ہے، تو وہ جب ذرات ان دھوؤں کے جب اس کے دھند کے پانی کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ اس میں ٹریپ ہو جاتے ہیں، اس سے وہ اسموگ بنتی ہے. اور یہ اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ اس سے لوگ اپنی جانے بھی کھو سکتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے جو روزمرہ کے کام کاج ہیں ان پہ بہت بری طرح اثر انداز ہوتی ہے. تو ہمارے جو اپنے کرنے کے کام ہیں اس میں جو سر فہرست کام وہ یہ ہے کہ گاڑیوں کا کم سے کم استعمال کریں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے گھروں میں بھی ہمیں چاہیے کہ اگر ہم افورڈ کر سکتے ہیں، یا یہی سوچ لیں کہ اگر ہم اپنے گھر پہ سولر پینلز لگوائیں گے یا سولر گیزر لگوائیں گے تو وہ بجلی کا بل آگے جو ہمیں بچے گا وہ ہماری بچت ہی بچت ہوگی. پھر جو اتنے بڑے بڑے ہم بجلی کے بل دے رہے ہوتے ہیں، گیس کے چولہے ہوتے ہیں اس میں گیس نہیں آ رہی ہوتی، ہم مشکل میں پڑے ہوتے ہیں. تو اگر ہم سولر سٹووز وغیرہ کا استعمال کریں، سولر گیزرز یا سولر پینل لگائیں تو یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے. دوسرے کہ گاڑیوں کا کم سے کم استعمال کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے خود گھر والوں کو سکھائیں سب کو کہ سائیکلوں کا استعمال ایک بہت اچھی چیز ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو یورپ کی تصویریں دکھاتی ہوں، یہ بیلجیم ہے، ایک انتہائی امیر ملک ہے، اور یہاں پر سب کو شخصی آزادی ہے. کوئی کسی سے نہیں کہہ سکتا کہ تم یہ ذرائع آمد و رفت استعمال کرو یا وہ ذرائع آمد و رفت استعمال کرو، لیکن شہری خود اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے سائیکلیں استعمال کرتے ہیں. مائیں اسکول جاتی ہیں بچوں کو اپنے سائیکلوں پہ لینے کے لیے، اور آگے انہوں نے اس میں کور کیا ہوا ہوتا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے پھر رہی ہوتی ہیں، شاپنگ کرتی پھر رہی ہوتی ہیں. دونوں مرد و حضرات سائیکل کا بے انتہا استعمال کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ان کو یہ شعور ہے کہ ہمیں اپنا ماحول اپنے لیے صاف رکھنا ہے، اپنی آب و ہوا کو اپنے لیے صاف کرنا ہے. حالانکہ بیلجیم میں گاڑیوں کی لیز پر جو قرضہ دیا جاتا ہے وہ بالکل اس پہ انٹرسٹ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، لیکن ان سب کے پاس گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ چوز کرتے ہیں کہ یا ہم ٹرین پہ جائیں گے جو کہ بجلی سے چلتی ہے، یا ہم اپنی سائیکلیں استعمال کریں گے. آفیسز لوگ اسی طرح جاتے ہیں، ان کے پرائم منسٹرز، ان کے منسٹرز سائیکلوں پہ جاتے ہیں. یہ رول ماڈلنگ ہماری گورنمنٹ کو کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری یہ گورنمنٹ جو ہے یہ شاید پاکستان میں پہلی بار ایک ایسی گورنمنٹ آئی ہے جو ماحول سے کے بارے میں سنجیدہ ہے. اب گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ جو متبادل ذرائع ہیں توانائی کے ان کا فروغ دے. جیسے گاڑیوں کے لیے بینکس لون دیتے ہیں تو گھروں پہ سولر پینل لگانے کے لیے کیوں نہیں لون دیے جا سکتے. دوسرے ہماری جو گاڑیاں زیادہ تر پیٹرول پہ چلتی ہیں جو کہ ہماری امپورٹ پر بھی ایک بڑی طرح اثر انداز ہوتا ہے، تو کیا ہماری یونیورسٹیز میں یہ ترویج نہیں دی جا سکتی کہ آپ بیٹریز استعمال کریں جو بجلی یا شمسی توانائی سے چارج ہوں گی اور گاڑیوں میں استعمال ہوں گی، کہ ہم یہ انتظار کرتے رہیں گے کہ جو الیکٹرک کارز آئیں گی تو ہم ان کو ترویج کریں گے. اس طرح کی چیزوں پہ گورنمنٹ کو ترویج دینی چاہیے. دوسرے وہ جو کسان جلاتے ہیں بھوسا، اس کو میرے خیال سے اس کے بارے میں بھی ان کو آگاہی دینی چاہیے کہ وہ تو ایک بہت ساری چیزوں میں ویسے استعمال ہو سکتا ہے، یعنی کنسٹرکشن میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں گھروں میں مٹی کے ساتھ بھوسا ملا کر دیواریں بنائی جاتی تھی جو انتہائی ٹھنڈی، سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈی رہتی تھی کیونکہ ان میں انسولیشن آ جاتی ہے. تو ہم مطلب اس چیز کو اپنی توانائی کے استعمال کے لیے اور گھر میں انوائرمنٹ کو اپنی محفوظ رکھنے کے لیے آلٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں. اس کا وہ ایک بک سکتا ہے ایک کنسٹرکشن مٹیریل کے میں استعمال ہونے کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں جو پڑوسی ملک ہے انڈیا، اس کے ساتھ مل کر ایک سیریس
اس کے اوپر ڈائلاگ کرنا چاہیے کہ ادھر بھی وہ جلاتے ہیں بھوسا اور ہمارے یہاں بھی چلتا ہے کہ اپنے کسانوں کو لیے ہم پروگرامز انٹروڈیوس کریں گے کہ وہ بھوسا نہیں جلائیں، کیونکہ اس سے دونوں ممالک کے لوگ بہت بری طرح متاثر ہوتے ہیں، ان کی صحتوں پہ بہت بڑا خرچہ آتا ہے، ان کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، سانس کی بیماریاں، اور لوگ تکلیف سے وفات بھی پا جاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو خود سے بھی کچھ کرنا ہے اور اپنی حکومت کو بھی پریشرائز کرنا ہے کہ ہمیں آلٹرنیٹ انرجیز کو فروغ دے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب سی این جی کا استعمال شروع ہوا تھا، گاڑیوں میں کٹس لگ گئی تھیں، ان کو ماڈیفائی کر لیا گیا تھا، اسی طرح ان گاڑیوں کو بھی ماڈیفائی کر لیا جائے اور ان کو ہم متبادل ذرائع سے چلانا شروع کریں، سائیکل کی ترویج دی جائے، ہمارے منسٹرز اور بڑے لوگ جو ہیں سائیکلوں پہ جائیں اور لوگوں کو ترویج دیں، اور سائیکل سواروں کے لیے سڑکوں پر مخصوص لینز مقرر کریں۔ میری وزیر اعظم صاحب سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ نوجوانوں کو جو کاروباری قرضے دینے کے پروگرام آپ نے شروع کیے ہیں، برائے مہربانی ان قرضوں میں سے کم از کم آدھے قرضے ان کو اس طرح کے اس نوعیت کے کاروبار کے لیے دیں کہ جس میں وہ متبادل ذرائع توانائی کو فروغ دیں، جیسے کہ ان کو آپ ٹریننگ دلائیں سولر پینلز کی انسٹالیشنز میں، ان کو کاروبار کرائیں کہ وہ سولر گیزرز، سولر سٹووز کو فروغ کریں۔ اسی طرح جو ہماری یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر اس ریسرچ پہ پیسہ خرچ کریں کہ آپ عام آدمی مائکرو لیول پہ کہ گاڑیوں کو کیسے آپ کنورٹ کر سکتے ہیں متبادل انرجیز میں، جیسے سی این جی کے اس پہ کنورٹ کیا گیا تھا گاڑیوں کو، اور اسی طرح کے گھر میں سولر پینلز اور گیزرز اور سٹووز کس طرح انسٹال کیے جا سکتے ہیں اور کیسے وہ میکسیمم ہم ان کو میکسیمائز کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ضرور پالیسی بنائیے، اور یہ تو بہت جلدی ان چیزوں کو آپ فروغ دے سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے سکون مل جائے گا۔ گیس نہیں آ رہی ہوتی، چولہے نہیں جل رہے ہوتے، لیکن اگر سولر سٹووز ہوں گے اور سولر گیزرز ہوں گے تو بہت سارے مسائل تو وہیں حل ہو جائیں گے، اور اس سے ماحولیاتی آلودگی سے بھی ہمیں نجات ملے گی۔ شکریہ۔